बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमरा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल करीम सालिक साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बज़्म में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है, लिहाजा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप लोगों ने दावत दी और हम हाज़िर हुए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर अता फ़रमाए। आमीन या रब। नाज़रीन किराम, इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ा करता है, लेकिन एक और किताब भी है। क़यामत के रोज़ मैदान महशर में इंसानों के खालिक व मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से हर इंसान को यूँ कहा जाएगा कि इक़रा किताबक, लो आज तुम खुद अपनी ये किताब पढ़ लो। वो किताब कि जिसका नाम है नामे अमाल सहीफ़ा, वो किताब कि जिसमें इंसान का हर कौल व अमल, हर छोटी बड़ी बात, उसकी हर नेकी और उसकी हर बुराई वहाँ महफूज कर ली गई है, दर्ज कर ली गई है, लिख ली गई है। लिहाजा उस किताब के बारे में भी हमें फ़िक्र जुस्तजू करनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र जुस्तजू की जानी चाहिए। अब ये कि उस किताब में हम अगर ये चाहते हों कि जब उस किताब को खोला जाएगा और मैदान हशर में सभी के सामने अल्लाह की तरफ से जब वो किताब हमारे सामने रखी जाएगी और यूं कहा जाएगा कि देख लो, इसे पढ़ लो, तो काश अल्लाह करे कि उस वक्त हमारी निगाहों के सामने उस किताब में नेकियां ही नेकियां नज़र आ रही हों, हसनात यानी नेकियां। अब उस किताब में हम अपनी हसनात यानी नेकियों को बढ़ाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार करें, यही जानने के लिए आइए नाज़रीन किराम, मुहतरम मेहमान से रहनुमाई हासिल की जाए। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा कि इंसान का नाम अमाल, उसमें नेकियां ज़्यादा हो जाएं, काश किसी तरह हमारे दीन में इस बारे में क्या तालीम दी गई है, क्या तरीक़े बताए गए हैं, इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक व अनअम अला अब्दिही व नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। नामे अमाल, सहीफ़े हसनात भी कह सकते हैं आप। जी। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया जी। और एक ज़िम्मेदारी देकर इस कायनात में भेजा, और वो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई कि इंसान मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा और मेरी रज़ा के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक वो कोशिश करेगा। ये इंसान की ज़िम्मेदारी में अल्लाह ताला ने शामिल फरमा दी, और अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए वो सारी चीज़ें मुहैया कर दी जो एक उसके लिए ज़रूरत थी। सेहत अता फरमाई, तंदुरुस्ती अता फरमाई, माल से नवाजा, सोचने समझने की सलाहियत दी, हक़ व बातिल और खैर और शर और दुरुस्त और गलत के दरमियान तफरीक और ये नहीं कि इंसान को भेड़ बकरियों की तरह भेजा, बल्कि सोचने वाला, समझने वाला, अक़ल करने वाला, दिल रखने वाला बनाकर भेजा, ताकि इसमें
اللہ اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ان عقل اور سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز کے بارے میں بھی اللہ نے الہام فرما دی، القاء فرما دی۔ النجدین، جی ہاں، دونوں راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فجورہا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان بھلائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اسے سمجھا دیا کہ یہ برائی ہے، بلکہ اسے اپناؤ گے تو برے انجام تک پہنچو گے، بالکل، اور یہ خیر ہے، اسے اپناؤ گے تو اچھے انجام تک پہنچو گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو فطرت یعنی صحیح طریقے پر بنایا ہے، صحیح، اگر اسے دنیا کی آلائشیں اور دنیا کے غلط راستے اس کے دور ہٹ جائیں تو وہ خود بخود صراط مستقیم پر رہے گا۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوٹ فرما رہا ہے، اسے لکھ رہا ہے، اسے کر گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ وہ اس کو لکھتا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان ذرا سی بھی نیکی کرتا ہے تو اسے ہم ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ جی یہ جو حدیث ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تو اس کی کچھ تشریح دیکھیے جی، اللہ نے نظام یہ بنایا، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طور پر نہ کسی کو جنت میں یا کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے عمل ہوں گے، تمہارے عمل کے جیسا ہوگا ویسے ہی اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو فرمایا اے میرے بندو، یعنی یہاں سے مراد تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمام مخلوقات مراد ہیں، خلق خدا سب کے سب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو یاد رکھو انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جسے ہم نے گن کر رکھ لیے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر اسے میں تمہیں پورا دے دوں گا، تمہیں واپس کر دوں گا، تم نے اچھا کیا یا برا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ۔ فرمایا اب پھر اگر کسی نے اپنے نامہ اعمال میں اچھا پا لیا تو اسے چاہیے کہ وہ شکر کرے، اور اگر اس نے برا پایا ہے تو فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ اپنے نفس کی ہی برائی کریں، نفس کو ہی برا بلا کہیں، مجھے کچھ نہ کہیں، میں نے اس کے لیے تمام اچھائی کا نامہ اعمال کو نیک اور صالح کرنے کا میں نے بتا دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا حقیقت میں کہ انسان اچھا کریں گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، برا کریں گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فرمائیے اللہ نے ایک اصول بنایا، تمہارے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو تم آرام اور راحت اور مزے میں رہو گے، اگر تمہارے نیکی کا پلڑا کم ہو گیا اور برائیاں تمہاری زیادہ ہو گئی تو تم گر جاؤ گے ہاویہ میں، یعنی دوزخ میں، عذاب میں، عقاب میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اس چیز میں۔ جی تو اسی طرح ہمیں یہ جو بتایا گیا ہے کہ چند ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے دائیں بائیں ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور اس کے ہر عمل کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو اس آیت کا ترجمہ بھی ذرا فرما دیں۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے انسان بے شک تمہارے اوپر حافظین، حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تمہارے آگے اور پیچھے سے تمہاری وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللہ، دیکھیے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ، اور بندہ جتنا نیک اور صالح ہوگا فرشتے زیادہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور لگتا تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، جی ہر انسان کے ساتھ
فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ قرین موجود ہے، جو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں کرامن کاتبین، اور کرامن مکرم معزز فرشتے ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے اچھی طرح جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کہتے ہو یا جو تم عمل کرتے ہو، ان سب کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ بے خبری میں انسان کچھ کر لے، فرشتوں کو خبر ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے اللہ کے فرشتے دو قسم کے ہیں، ایک تو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری اچھائیاں اور ہماری برائیاں لکھتے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اچھا یا برا اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہی جو محفوظ کیا جا رہا ہے، یہی نامہ اعمال میں قیامت کے دن ہمیں نظر آئے گا۔ یہ تو جیسے ابھی آپ نے تلاوت فرمایا قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور اتنا بڑا ہوگا مد بصر ہی ہے اس کے نامہ اعمال، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، وہ رجسٹر ایک ایک رجسٹر جو ہے وہ حد نگاہ کے برابر بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ہمارے لکھنے کے لیے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم زبان سے ایک لفظ تم نکالتے ہو، فرشتے اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں۔ رقیب کا معنی ہے مراقب، نگران۔ عتید معنی بہت تیز و تن، حاضر تیار، کوئی چیز ان سے رہ نہیں جاتی۔ اور یہی فرشتے جو ہے کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو کیا کہے گا؟ وقال قرینہ، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اللہ یہ جو نامہ اعمال آپ کے سامنے کیا، یہ دیکھیں یہ اس کا عمل ہے۔ اب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو وہ فرشتہ جو نے لکھا ہے وہ سب لے کے آئیں گے۔ اب جو دائیں طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، بائیں طرف ہمارے وہ برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے، تو دونوں فرشتے ہیں، دونوں وہاں سامنے آتے ہیں، اور وہ قرین بھی پھر وہ آتا ہے، قرین بھی سامنے آتا ہے، اور کیونکہ وہ انسان کے سامنے جب نامہ اعمال کو رکھا جائے گا تو وہ کہے گا یہ شیطان نے مجھے برباد کر دیا، اس نے میرا عمل خراب کر دیا، اس نے مجھے غلط راستے دکھائے۔ تو وہ کیا کہے گا شیطان؟ وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھا، یہ خود ہی گمراہ تھا۔ تو شیطان کل قیامت کے دن انسان سے بیزار ہوگا میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، کیونکہ شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے اس نے وسوسے ضرور لگائے، اس نے کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے غلط کام تو نہیں کروایا۔ جی ہاں، تو یہ جو آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ بے خبر نہیں ہیں تمہارے کسی کام سے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ فرشتوں کے لیے خود اللہ نے قرآن میں کرامن کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ بہت ہی معزز و مکرم ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بلا شک۔ تو اس سے بقول اہل علم ایک اور اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے، انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں انسان بعض اوقات کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بہت اچھا شریف آدمی ہے تو اس سے اس کو شرم آتی ہے، بلا شک، کہ کسی اچھے انسان کے سامنے اس کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بلا شک، کہ اتنے شریف آدمی کے سامنے میں برا کام کروں گا تو یہ کیا کہے گا، کیا سوچے گا۔ تو فرشتے بھی اتنے شریف ہیں، مکرم ہیں، معزز، اور وہ ہر وقت ساتھ ہیں۔ تو انسان کو کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، لیکن برائی کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ میرے ہم نشین فرشتے، اتنی شریف مخلوق، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے۔ تو وقفہ لیتے ہیں۔ جی بہتر۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہر انسان کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کا ایک نامہ اعمال ہے۔ اس کا ہر قول و عمل، اچھی بری بات یا اچھا برا عمل، چھوٹا یا بڑا جیسا بھی ہو، وہ سب اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، جی محفوظ کیا جا رہا ہے، درج کیا جا رہا ہے۔ بلا شک اب ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں نیکیاں زیادہ ہوں، بلکہ نیکیاں ہی ہوں تو بہت اچھا معاملہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کے دوران، امامت کے دوران، پیچھے سے کسی کو، مقتدیوں میں سے کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ پھر نماز کے بعد کیا صورتحال پیش آئی اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے، جی، نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام صف میں موجود تھے۔ آپ رکوع میں تشریف لے گئے، رکوع سے جب آپ اٹھے، آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جی، تو بالعموم صحابہ کہا کرتے تھے ربنا ولک الحمد۔ جی، تو ایک صحابی نے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے معنی کیا ہے؟ پھر اس کی مناسبت سے یہ جو یوں کہا جاتا ہے کہ ربنا ولک الحمد، تو دونوں کا ربط کیا ہے، تو یہ بھی وضاحت۔ جی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک تو یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے، ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اور ہر بندے کو یہی کہنا چاہیے، کوئی اور کہنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نماز میں جی ہاں، رکوع سے اٹھتا وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس تعریف کو سن لی۔ جی، تو اللہ کی تعریف کو اس نے سنا، تو بندہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تیرے لیے تو تعریف ہی تعریف ہے۔ یعنی مقتدی جواب یوں دیتا کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہی تعریف ہے۔ جی، یعنی گویا اللہ سن رہا ہے۔ اور تو ایک صحابی جس نے کچھ جملے اپنے طرف سے بڑھا دیے، جی، اس نے یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جی، یہ جملے یوں کہا، اضافہ کر دیا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا فیہ، یہ جملہ بڑھا دیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جی، تو نماز جب ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم، کس نے کہا؟ جی، کس نے کہا؟ یعنی جو آواز آئی مجھے، یہ کون تھا؟ وہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، چونکہ مقصود صحابہ کرام کا اصلاح بھی ہے کہ نماز میں کسی نے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ نماز باتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث روایت میں موجود ہے، کچھ لوگ باتیں کیا کرتے تھے، کچھ لوگ کچھ اور باتیں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ابتدا میں جی ہاں، تو یہ ایک صحابی جس نے یہ جملے کہے، اس نے نماز کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے میں نے کہے، یہ میں ہوں جس نے یہ لفظ کہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونہا ایہم یکتبها اولہ، میں نے دیکھا 30 یا 40 کے قریب بھی کہا جائے تو بھی درست ہوگا، بضعا وثلاث، جی ہاں 30 سے زیادہ، 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے ان جملوں کو لکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، دوڑ رہے تھے کہ کون ان جملوں کو لکھے گا۔ جی، یعنی ہر فرشتے کی کوشش تھی کہ میں لکھوں، جی میں لکھوں، اس نے یہ کلمات کہے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو فرشتے ہم پر مقرر ہیں وہ مقرر ہیں، صحیح۔ اللہ کے اور بھی فرشتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ کے احکام، اللہ کے ذکر اذکار کو نوٹ کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور بالعموم بہت سے فرشتے ہوں گے جو نماز میں ہی شریک ہوتے ہوں گے، بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ اس ذکر کی وجہ سے جیسے حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا حفتہم الملائکۃ، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جی، تو یہ بھی فرشتے، تو یہ فرشتے دیکھیے ایک حدیث کے جملے کو لکھنے کے لیے 30 سے زائد یا 40 کے قریب فرشتے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے ان جملوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، یعنی کتنا بڑا اجر و ثواب بالکل اس کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ فرشتے آگے جھپٹ رہے ہیں، بلا شک
بلا شک. تو گویا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہوں، بلا تو شک. ایک طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ خواہ نماز میں ہو، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، تو اس کا جو جواب دیا جاتا ہے اس وقت، یا عام زندگی میں اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہمیں یاد آ جائے تو ہم یہ کلمات کہتے رہا کریں کہ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ یا اللہ تیرے ہی لیے ہے ہر تعریف، ایسی تعریف جو کہ بہت پاکیزہ ہے اور جو کہ بہت ہی مبارک ہے. بلکہ اس سے ملتے ہی جلتے جو کلمہ ہم نماز کے بالکل افتتاحیہ میں بھی کہتے ہیں. جی نماز جب شروع کرتے ہیں تب بھی اسی قسم کے ہی جملے جو ہیں ہم دہراتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو بندہ مومن ان کلمات سے نماز کو شروع کرتا ہے. جی ہاں. اور بالخصوص یہاں جو بتایا گیا کہ 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے. بلا شک. اس جملے کو محفوظ کرنے کے لیے کہ یعنی اسے وہاں لکھنے کے لیے نامہ اعمال میں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس جملے کی بڑی فضیلت ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے شیخ، بعض کلمات، بعض جملے اللہ کو اتنے پسند ہیں جی کہ اس کے اجر و ثواب بھی بے حد و حساب ہے. صحیح. حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس قسم کی بھی ہے کہ بندہ کبھی خیال نہیں کرتا، جملہ کوئی منہ سے ایسی نکال لیتا ہے، ایسا جملہ، ایسی بات زبان سے نکال لیتا ہے جو زمین و آسمان کو بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن اس بندے کو احساس نہیں ہوتا میں نے کیا کہا. اسی طرح بندہ مومن اتنا خوبصورت جملہ کہتا ہے اپنے منہ سے، اسے شاید احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ. اس صحابی کو بھی شاید احساس نہیں تھا کہ میں اپنی زبان سے اتنی اچھی بات جو اتنے فرشتے آ کے میرے جملوں کو لکھنے لگ جائیں، نوٹ کرنے کے لیے آئیں، جھپٹ رہے ہوں. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ اس قسم کے اذکار اور یہ کلمہ کے اٹھتے بیٹھتے انسان یوں کہتا رہا کرے کہ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا دائما طیبا مبارکا فیہ. تو نیکیوں کا جو نامہ اعمال ہے اس میں نیکیوں کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بلا شک. دوسرا طریقہ یہ کہ مسجد کی طرف آمد و رفت، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جی، حقیقت میں تو یہ ہے کہ ایک مومن کی عجیب شان یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سبھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جی. لیکن صرف یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، بندہ نیت درست کر لیں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دکان پہ بیٹھنا سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اسی میں سے حقیقت میں نماز تو بہت بڑی نیکی ہے، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے. شروع سے آخر تک اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے. تو مسجد میں آتے جاتے بھی جو انسان آتا اور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے جانے حرکات و سکنات کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. بنی سلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر دور ہے، مدینے کے آس پاس میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجد کے قریب کوئی گھر لے لیں، گھر بنا لیں تاکہ ہم 5 وقت کی نماز آرام سے آپ کے ساتھ پڑھ سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بنو سلمہ نہیں، اپنے ہی گھروں میں رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، دور سے چل کے آؤ مسجد کی طرف، تمہارے آثار لکھے جاتے ہیں. تم جو چل کے آتے ہو، ایک قدم جو تم اٹھاتے ہو مسجد کی طرف آتے ہو پھر واپس جاتے ہو، تو آمد و رفت کے موقع پر ہر ایک قدم یہ لکھا جا رہا ہے. یہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، بالکل. ایک قدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم کے سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جیسے ایک قدم اٹھاتے ہیں اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور دوسرے قدم سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں جتنا گھر دور ہوگا
اس کو اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا صحیح بنسبت اس شخص کے جس کا گھر مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی تو یہ بہت بڑی حقیقت میں نیکی ہے. پھر اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مسجد میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے جی وہ اس کی ایک اضافی عمل ہو جاتی ہے. گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں بے شک مسجد آنے تک، درجے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بلند فرما لیے ہیں. جی اب کیا ہے، نیکی ہی نیکی میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب تک تم مسجد میں رہو گے جتنے وقفے تو گویا تم نماز میں ہی ہو. صحیح مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد سے نکلنے تک یا بے وضو ہونے تک بندہ مسجد میں جو رہنے کا وقفہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوری گویا نماز میں ہی شامل رہے، بھلے ویسے بیٹھے رہیں. ان احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه جی بلا شک. والملائکۃ تقول اللہم اغفر له اللہم سبحان اللہ. جب تک انسان مسجد میں ہے نماز کے انتظار میں یا پھر نماز سے فراغت کے بعد پھر وہ مسجد میں موجود ہے سبحان اللہ. تو گویا وہ مسلسل نماز میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا میں مشغول رہا کرتے ہیں. تو یہ جو قبیلہ تھا بنو سلیمہ، تو یہ واقعہ کتب احادیث میں درج کیا گیا ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے جو ان کا مسکن تھا اس قبیلے کا، پہلی بات تو یہ کہ مشہور قبیلہ ہے مدینہ کا، انصار مدینہ کا بنو سلیمہ. اور اس قبیلے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے انصار مدینہ میں سے، خصوصاً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی، اور اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سبحان اللہ. جن کی وجہ سے سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ. سبحان اللہ. اور جو واقعہ الغرض بڑے بڑے صحابہ کرام کا اس قبیلے سے تعلق تھا، اور اس قبیلے کا جو مسکن تھا یہ قبیلہ عین اسی جگہ آباد تھا جہاں مسجد قبلتین ہے. سبحان اللہ. تو وہ جگہ تو مسجد نبوی سے بہت دور ہے، کافی دور ہے. جی تو وہ لوگ مسجد نبوی آمد و رفت وغیرہ چونکہ انہیں دقت پیش آتی تھی تو انہوں نے یوں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب منتقل کر لیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ یادگار کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ یا بنی سلیمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، وہیں رہو، قریب منتقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے قدم جس قدر زیادہ ہیں اسی قدر ثواب بھی زیادہ لکھا. لگتا ہے شیخ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب مسجد نبوی بنی تھی، شاید مسجد قبلتین یا آس پاس میں کوئی اور مسجد نہیں ہوگی. نہیں تھی، بعد میں جی بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ تم اپنے محلات میں اپنے وہاں مسجدیں بناؤ. تو وہاں ان کے قبیلے میں بھی وہ مسجد تیار ہو گئی جس کا نام مسجد قبلتین ہے. جی جی. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا تھا. تو الغرض مسجد کی طرف آمد و رفت یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے. بلا شک. تو اس کی پابندی کی جائے. اور ہمیں ایک اور طریقہ نظر آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جو اذکار کی مختلف شکلیں ہیں کہ اللہ کا ذکر. بلا شک. تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ صحیح بخاری، سبحان اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ تھے تو اللہ کی طرف سے جو ایک غیبی انتظام تھا، بلا شک، اور الہامی کیفیت، وہ مثال دوسری کتابوں میں نہیں ملتی یا دیگر شخصیات میں شاید اتنی بڑی مقدار میں نہیں ملتی. تو سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، جبکہ دیگر کتب میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے کہ کتاب الایمان وغیرہ سے ابتدا، یا کتاب الطہارہ وغیرہ سے جو کتاب. تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث، پھر آخری جو حدیث ہے تو اس میں جو میزان اور صحیفہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھانے کا جو طریقہ ہے تو وقفے کے بعد ہم آپ سے سنیں گے. ناظرین کرام، فی الحال ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی.
شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کس طرح کیا جائے. اس کی ایک اہم ترین تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. بلا شک اس میں اب ذکر کے وہ طریقے، وہ اذکار جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی پابندی بہرحال انسان کے لیے زیادہ مفید نافع و مفید ہے. بلا شک. تو صحیح بخاری کی آخری حدیث اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جملے ایسے ادا فرمائے ہیں کہ بولنے میں بہت مختصر ہے جی لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جی اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. چونکہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے حقیقت میں، تو اللہ کے نبی نے ایسے جملے ہمیں یاد کروا دیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ انہیں پڑھنے سے تمہارے اعمال نیکیوں سے بھر جائیں گے. جی تو اب انہی میں سے وہ حدیث بھی ہے، بڑی عظیم حدیث بھی ہے، بہت خوبصورت جملے بھی ہیں. حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. مسلم شریف میں بھی ہے. جی اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام انہی جملوں سے کیا، جی سبحان اللہ. جہاں آپ نے فرمایا کہ نیت کے بارے میں سب سے پہلی حدیث، جی اور ذکر اذکار میں اللہ کو یاد کرنے میں، اور میزان کے بارے میں جو ہے آخری یہ حدیث. بہت ہی مختصر جملے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، بولنے میں کوئی وقت ہی نہیں لگتا ہے، بہت ہلکا پھلکا، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، بہت ہی ہلکے پھلکے، یعنی دقت محسوس کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں لگتا حقیقت میں. دوسری چیز فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال کا وزن ہوگا. تو یہ بھی تھوڑی سی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے جو نامہ اعمال ہے ان کا وزن ہوگا کل قیامت کے دن. جی اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، بلکہ یہ جو فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہوگا اس کو ڈالیں، وہاں رکھا جائے گا. بلکہ کچھ روایات امام طحاوی وغیرہ نے ذکر فرمایا انسان کو بھی رکھا جائے گا. جی تو پتہ چلے گا. دیکھنا آج تو جیسے کوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی وہ دبلی پتلی ٹانگ جو ہے وہ اس میزان میں، اس ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. تو آج کے دل میں اس کو سمجھنا مشکل تو نہیں. آج تو لوگ ہوا کو توڑتے ہیں. بالکل جی جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موسم ہیں کو تولتے ہیں. ہر چیز کو دیں. جی ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کل قیامت کے دن وزن میں بڑا بھاری ہوگا. یہ دو کلمے، دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہلکے پھلکے ہیں، بے وزن ہے، لیکن اس ترازو میں کہ جہاں اعمال کو تولا جائے گا وہاں یہ بہت وزندار ہے. بہت وزندار ہے، بہت ثقیل ہے. صحیح. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ جملے بہت ہی پسند ہیں. صحیح. کتنی مزدار جملے ہیں شیخ، آپ اندازہ کیجئے. بولنے میں بہت آسان، جی وزن بڑا بھاری، اور رحمان کو سب سے زیادہ. تو مومن کو تو یہ کوشش ہونی چاہیے نا، رحمان کو جو پسند ہے وہ کہیں. بالکل اپنی طرف سے بولتے رہیں اور اللہ کو پسند ہی نہ ہو تو وہ جملے کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اللہ پاک ہے اپنی عظمتوں والا. تو یہ دو ہلکے پھلکے جملے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، انسان اگر اٹھتے بیٹھتے جب اسے یاد آئے، خواہ وہ راستے میں ہے، گاڑی میں ہے، لفٹ میں ہے، سیڑھی پر ہے، کسی بھی جگہ ہے، دفتر میں ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی مزدور ہے راستے میں محنت مشقت کر رہا ہے، یا جو کوئی بھی ہے، جب یاد آیا سبحان اللہ وبحمدہ، کوئی وقت نہیں لگتا ہے، کوئی آپ کو پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، محنت مشقت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کپڑے صاف ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند. اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لیا. اسی سے ملتے جلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ من قال حین یصبح ویمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم یأت احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد، رواہ مسلم. سبحان اللہ. اسی سے ملتے جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور مختصر کر لیا. جی
اللہ کے نبی فرماتے کوئی صبح اور شام 100 دفعہ اسے پڑھ لیں تو فرمایا قیامت کے دن اس شخص نے اس سے بہتر اور کوئی چیز اپنے نامہ اعمال میں شامل نہیں کیا ہوگا. جی، یا اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اتنی اچھی کوئی چیز لے کے آئے گا. الا من قال، مگر وہ شخص جو یہ کہے گا یا اس کو اس سے بھی زیادہ کہے گا. جی، تو معلوم ہوا کہ 100 دفعہ تو انسان کو پڑھ لینی چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو یہ اور ہی اچھی بات ہے. اور اگر 100 کی پابندی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پابندی نہ بھی ہو تو انسان یہ سوچ کر بالکل ہی غافل نہ ہو جائے کہ اب 100 دفعہ کون پڑھے گا. نہیں، 100 دفعہ بھی بھی ہو جائے پڑھے. میرے خیال یہ ہے کہ 100 دفعہ کثرت کے لیے کہا گیا ہے، نہیں تو کوئی 100 دفعہ یہ ضروری نہیں کہ آپ تسبیح لے کے گننا شروع کر دیں. یہ تو چیز سنت کے خلاف ہے حقیقت میں. اب عادت بنا لیں کہ میں نے تقریباً 100 دفعہ پڑھ لی ہے، بس ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ ایک اور روایت بھی لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، دیکھیں وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، صحیح، کیا تم میں سے کوئی 1000 نیکی لانے سے تم عاجز آ جاتے ہو؟ ہر ایک دن میں 1000 نیکی. 1000 نیکی تم نہیں کما سکتے ہو؟ روزانہ 1000 نیکی تم کما نہیں سکتے ہو، کیا تم عاجز آ جاتے ہو؟ جی. قال قائل کیف یکسبہ کل یوم 1000 حسنہ، کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی 1000 نیکیاں ہم روز کس طرح ادا کریں، کس طرح جمع کریں، کس طرح جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یسبح 100 تسبیحہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو. جی، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو. فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حَسَنَةٍ أَوْ يَحُطُّ عَنْهُ 1000 خَطِيئَةٍ. 100 دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو اللہ 1000 نیکیاں لکھ دیں گے اور 1000 گناہوں کو مٹا دیں گے. جی، سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حقیقت میں فائدہ ہے کہ ہم اپنے صحیفہ اعمال کو اللہ کی یاد سے بھر دیں، تسبیحوں سے، تسبیح سے، تحلیل سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تملأ ما بین السماء والارض، جی، آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں. ہمارے جملے دیکھیے اتنے مختصر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس جملے کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جملہ بھر دیتے کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے سارے اس جملے کے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. یا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی وسعتیں ہیں بالکل تو وہ پوری بھر جائیں. تو اسی طرح ایک چیز جو ہے استغفار، بلا شک انسان زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے. بالکل. تو اس کا نامہ اعمال سے کیا تعلق ہے اور کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جی، استغفار حقیقت میں دیکھیں بحیثیت ہم انسان جی، یہ ناممکن ہے کہ ہم گناہوں سے بالکل ہی دور رہیں، پاک ہو جائیں. نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بحیثیت انسان ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے اکثیر اس کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے زبان پر استغفر اللہ کہا کریں اور اس کی عادت ڈال دیں. جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو استغفار سے بھر دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بندے کے لیے کیا خوشخبری فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. وہ شخص بابرکت شخص ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. بعض نے کہا یہ طوبہ جو ہے ایک جنت میں ایک درخت کا نام ہے، یا جنت میں ایک مقام کا نام ہے. تو یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو کثرت سے اپنے نامہ اعمال کو استغفار سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. جہاں دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی اہمیت موجود ہے، وہاں استغفار کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. انسان کی اپنی زندگی پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حقیقت میں ہم پر جو مشکلات آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور اگر انسان عادت ڈالیں کہ کثرت سے استغفار پڑھنے کی تو یقیناً انسان کے انسان پر مشکلات سے بھی نجات نصیب ہوگی، بلکہ روزی رزق میں کشادگی ہوگی، اولاد بھی انشاءاللہ اس کی نسبت میں نیک اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا سبحان يَحْتَسِبُ، اللہ. تو یہ ہر تو مشکل سے ہر نجات، مشکل سے نجات کے لیے تو اور استغفار رزق میں فراوانی کشادگی، اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ تو اپنی جدا جگہ ہے۔ موجود ہیں. تو یہ حدیث بہت اہم ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ سبحان اللہ. استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں پایا بہت زیادہ استغفار کو. یعنی نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا گیا، اس کے تمام اعمال اسے نظر آ رہے ہیں، اپنے اچھے برے اعمال. اب ان اعمال میں اس نے یہ دیکھا کہ استغفار بہت زیادہ ہے. بلا شک. یعنی میں اپنی دنیا کی زندگی میں ہمیشہ استغفار کا بکثرت اہتمام و التزام کرتا رہا، تو اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ یہ چیز اپنے نامہ اعمال میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے. شاداں و فرحاں ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا. تو لہذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں تو استغفار کا بہت زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے. بلا شک. اور ایک چیز جو ہمیں ایسے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا اہم ترین سبب ہے. کوئی ایسا کام انسان کیا کرے جو اس کی موت کے بعد بھی بہت اس بڑی کے لیے اہمیت. اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنا رہے، یہ صدقہ جاریہ. بلا شک یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے جی کہ دیکھیے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جی انسان جب مر جاتا ہے تو نامہ اعمال تو حقیقت میں ایک لحاظ سے تو بند ہوتا ہے. جی درست جی صحیح. اس کی جو ایک ذمہ داری، جو ان کی جو اس کی زندگی تھی، ایک وقت، ایک یعنی لمحہ اب وہ اپنے لیے نہ کوئی اچھا کام کر سکتا کر ہے نہ برا. سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. صحیح. دروازے تو بند ہو گئے. جی ہاں البتہ قرآن کی آیات موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جی کہ مگر 3 طریقے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں. صحیح. کہ انسان مرنے کے بعد بھی نیکیوں اس میں کو اضافہ نیکیوں ہوتا چلا میں جائے گا. اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ 3 طریقے مختصراً یہ ہے، فرمایا ایک یہ ہے صدقہ جاریہ. ایک ایسا صدقہ دے کے جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی وہ لوگ خلق خدا اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جیسے کسی نے مسجد بنائے، کسی نے کنویں کھودا، کسی نے سڑک بنائی، کسی یتیم خانے کا اہتمام کیا، تو وہ ان کو ملتا رہا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ماشاءاللہ وہ خود عالم دین تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو علم سکھایا، تعلیم دی، مفید لوگ اس علم کی دیا. موت کے بعد بھی اس علم سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح وولد صالح يدعو له، صحیح. کہ انسان نے اپنے نیک بچے اولاد کی جو اس کی موت کے اچھی بعد تربیت کی اور بچہ جو ہے نا وہ نیکیاں انجام دے رہا ہے، تو اس کی نیکیوں کا ایک حصہ اس بندے کو. بالکل. تو انسان کو یہ چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ. تو ایسے کام جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا مسلسل سبب بنے رہیں، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جن کی بدولت انسان کی موت کے بعد بھی اس کی نیکیاں مسلسل بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ. بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ہر خیر و خوبی سے نوازے. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.